हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? हमारा नॉवल कार्पे डीएम और आज हम उसका पढ़ेंगे एपिसोड नंबर 9। तुम एक इंतहाई घटिया सोच रखने वाली सिख औरत हो। पहले तुम्हें महज बर्दाश्त करना पड़ता था, लेकिन अब गुजरते वक्त के साथ तुम नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही हो। मैं वहाँ इससे रिश्ता استوار करने नहीं गया था, मैं उसकी मदद करने गया था। बाहर में जाए वो और उसकी जिंदगी। वो धाड़ी थी। वाजिद को उसकी जहनी हालत पर शक सा होने लगा था। अब तुमसे कोई शिकायत नहीं करूंगी मैं। अब इस मामले को मैं खुद देखूंगी। वो अगले ही पल तेजी से मुड़ी, लेकिन वाजिद ने उसका हाथ कहने से थाम लिया था। उसने उसे तेजी से मारिया को अपने जामनी घुमाया था। तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगी, वो उसे तंबिया कर रहा था। मारिया ने नफरत से उसका हाथ झटका था, फिर उसी तेजी से आगे बढ़ गई। वाजिद ने बेबसी से अपने बालों में हाथ फेरा। उसने एक गलत इंतखाब किया था। उसने गलत वक्त पर गलत फैसले लिए थे। अब उसे उन फैसलों के खमियाजे सदा भुगतने थे। निचले फ्लोर पर मामूल की गहमा गहमी थी। हर जानिब से फोन की घंटियां सुनाई दे रही थीं। फाइज हाथों में लिए आते जाते गार्ड्स कान में ब्लूटूथ लगाए एक दूसरे से मुस्तकिल राब्ते रखे हुए और बैक वक्त मुख्तलिफ केस पर तहकीक करते हुए वो सब दिन के मसरूफ तरीन वक्त में सफर कर रहे थे। यासिर अपने केबिन में बड़जुबान जूलिया की फाइल को देख रहा था। फिर उसने सरीना की फाइल उठा ली। वो कई लम्हात तक वर्क गिरदानी करता रहा था। सरीना के शुरू से लेकर अब तक के प्रोजेक्ट, उसके नामवर लोगों के साथ काम करने की फहरिस्त, आखिर में उसका स्कैंडल, जिसके बाद उसे कहीं से भी काम नहीं मिला था। उसकी आंखें हर एक तफसील स्किन करती जा रही थी। लैपटॉप पर मसरूफ साहिर ने उस पर एक खफीफ सी निगाह डाली। क्या हुआ, कहाँ स्टक हो गए हो? उसने फाइल सामने टेबल पर डाल दी। फिर नफीम में सर हिलाया। ये केस इतना सीधा है नहीं जितना सबको लग रहा है। उसके कहने पर साहिर की चलती उंगलियां लम्हे भर को रुकी थी। उसने आंखें फेर कर उसे देखा था। क्या मतलब? क्या मारिया हसन ने नहीं भेजा उस स्टॉकर को? केस के हवाले से कुछ मालूमात उसे भी थी। यासिर ने गहरा सांस लिया, सर कुर्सी की पुश पर रखा। उसकी आंखें पुरसोच अंदाज में सुखड़ी हुई थी। स्टॉकर को पकड़ना मुश्किल नहीं है और मुझे यकीन है कि उसे मारिया नहीं भेजा होगा, लेकिन जो हमला आवर मैन ने लिफ्ट में पकड़ा था, वो हमला आवर कोई और था। उसकी आखिरी बात पर साहिर चौंका था। मतलब उसे किसी और ने भेजा था? उसके पूछने पर यासिर ने महज सर इस बात में हिलाया था। वो मिलिटेंट नहीं था, ना ही उसे मारने के लिए भेजा गया था। उसे बस सलीना को डराने के लिए भेजा गया था। जुबैर एंड सन्स का छोटा बेटा, साहिर ने एक शक के सामने रखा था। हो सकता है, लेकिन आखिरी इत्तलात के मुताबिक वो मुल्क से बाहर था। क्या तुम मुझे कल तक बता सकते हो कि वो कहाँ है? साहिर ने सुनकर सर हिला दिया था। उसके लिए ऐसी मालूमात इकट्ठी करना मुश्किल नहीं था। ऐसी हालत में सलीना को बॉडीगार्ड की सख्त जरूरत होगी। क्या अभी तक उन्होंने गार्ड नहीं रखा? उसके इस्तफसार पर वो सीधा हो बैठा था। सलीना की सुबह वाली गिरदान समात में उतरने लगी। वो उसे अपने बॉडीगार्ड बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। सर यासिर आपको चीफ अपने ऑफिस में बुला रहे हैं। साहिर को यूं ही छोड़कर वो अगले ही पल हनीफा के सामने आ खड़ा हुआ था। उन्होंने दो उंगलियां से उसे बैठने का इशारा किया तो वो कोट का बटन खोलता कुर्सी खींचकर बैठा। चीफ हनीफा उसे बहुत मुतफक्किर महसूस हुए थे। सेलिना पर हुए हमले की इत्तला मुझे मिली थी। उन्होंने बात का आगाज किया। वो हिम्मतन गोश था। उसे बॉडीगार्ड की जरूरत है। यासिर, क्या तुम तहकीक के साथ उसके गार्ड बन सकते हो? उनकी आवाज में फिक्र हिलकोरे ले रही थी। वो उन्हें चंद पल देखता रहा। उस एजेंसी में सैकड़ों गार्ड्स हैं। आप मुझे ही क्यों उसका गार्ड मुकर्रर करना चाहते हैं? क्योंकि मैं उन सैकड़ों गार्ड में से तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा करता हूँ। जवाब आसान था। वो कंधे सीध में रखे बैठा रहा, फिर चीफ की जानिब देखा। उनकी आंखों का रंग और चेहरे की साफ बिल्कुल सलीना के चेहरे जैसी थी। चेहरे पर रकम मासूमियत और नरमी भी सलीना का परतू थी। उस एजेंसी में आए दिन एक्ट्रेस को तरह तरह के मसाइल का सामना रहता है। आप कभी किसी एक्ट्रेस के लिए ऐसे मुतफक्किर नहीं हुए? उसकी बात सुनकर वो चौंके थे। टेबल पर रखे उनके हाथ लम्हे भर को बेचैनी का शिकार हुए थे। वो उनकी हर हरकत को बगौर तक रहा था। ये एजेंसी की जिम्मे है। ओके, मैं उनकी गार्ड बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फिलहाल मैं अपनी शनाख्त उनके बॉडीगार्ड के तौर पर मुतारिफ नहीं करवाना चाहता। मेरे गार्ड रहने के चंद मुतालबात भी होंगे। अगर आप उन मुतालबात पर राजी हैं तो मैं तहकीक के साथ उनकी हिफाजत करने का जिम्मा ले सकता हूँ। उसने उन्हें वक्त से बचा लिया था। वो उसे खामोशी से चंद पल देखते रहे। उन्हें लम्हे भर को शक सा गुजरा था। क्या वो जानता था? कैसे मुतालबात? वो भी पीछे हुए बैठे थे, साथ ही कलम हाथ में लिए कोरे कागज को निगाहों के सामने किया। सेलिना की हिफाजत के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। पहला, मैं उनका कॉन्फिडेंशियल गार्ड रहना चाहता हूँ कुछ वक्त के लिए, जब तक मेरी तहकीक को लीड नहीं मिल जाती तब तक। आप मंजर आम के लिए कोई गार्ड उनके लिए मुख्तस कर सकते हैं। दूसरा, तहकीकात मुकम्मल हो जाने पर उनका बॉडीगार्ड नहीं रहूंगा। मेरे पास उस जॉब को खत्म करने का हक मौजूद होगा। तीसरा, मेरी बॉडीगार्ड और तहकीकात की पेमेंट आप अलग अलग मुझे अरसाल करेंगे। मैं बगैर पैसों के कोई काम नहीं किया करता। वो उसकी सारी शराइत को
تیزی سے کاغذ پر رقم کرتے جا رہے تھے اور کچھ انہوں نے سر اٹھا کر پوچھا تو وہ لمحے بھر کو پیچھے ہو بیٹھا، انہیں بغور دیکھا اور یہ کہ آپ مجھ پر شک نہیں کریں گے۔ اس کی آخری بات سن کر وہ رک سے گئے تھے، کاغذ اور قلم ایک جانب رکھ دیا۔ کیا میں تم پر شک کیوں کروں گا؟ کیونکہ آپ اور میں ایک جیسے ہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو اس کارڈ پر کبھی اندھا بھروسہ نہیں کرتا جسے میں اتنا اہم کیس اسائن کرتا۔ حنیفہ اس کی بات سن کر چونک سے گئے تھے، ان کی آنکھیں تیکھے انداز میں سکڑی تھیں۔ تم ایسا کیا کرو گے جس سے مجھے تم پر شک کرنے کا موقع ملے گا؟ میں نے کب کہا کہ میں ایسا کچھ کروں گا؟ پرسکون انداز وہ گڑبڑاتا نہیں تھا۔ مطلب تم ایسا کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ انہوں نے سمجھ کر سر اس بات میں ہلایا تھا۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے مسٹر عالم۔ ان کی آنکھوں میں کچھ لہرایا تھا۔ تنبیہ وہ ایک واضح تنبیہ تھی۔ میں غیر جانبدار ہو کر اس کیس کو حل کروں گا چیف۔ اس کا مطلب جانتے ہیں نا آپ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سبجیکٹ کی غلطی کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تم سلینا کی حفاظت کرنے کے لیے ہائر کیے جا رہے ہو، انہوں نے اسے یاد دلایا تھا۔ آواز میں سختی سی ابھر آئی تھی۔ میں نے محض سبجیکٹ کی بات نہیں کی، میں نے اس سبجیکٹ سے بلا واسطہ اور بلا واسطہ تعلق رکھنے والے ہر فرد کی بات کی ہے۔ اور حنیفہ منظر اپنی جگہ ٹھہر سے گئے تھے۔ کیا یہ لڑکا جانتا تھا؟ ان کی پیشانی پر ابھرتا پسینہ یاسر کو اتنی دور سے بھی نظر آ رہا تھا۔ اگر آپ میری شرائط پر راضی ہیں تو میں بھی اس کیس کے متعلق کانٹریکٹ دستخط کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ کہہ کر پلٹنے ہی لگا تھا کہ لمحے بھر کو چیف کی بات پر ٹھہر سا گیا۔ تم کتنا جانتے ہو؟ ان کی آواز، لہجہ، انداز، وہ بیوقوف ہرگز نہیں تھے۔ بالکل اتنا ہی جتنا آپ مجھے معلوم نہیں ہونے دینا چاہتے تھے۔ ایک لمحے کو پلٹ کر انہیں دیکھا۔ سوری، میں نے وہ بھی دیکھ لیا جو نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ جانے وہ اتنے سیدھے چہرے کے ساتھ ایسی باتیں کیسے کر لیا کرتا تھا۔ وہ پلٹ کر گیا تو چیف نے گہرا سانس لیا۔ وہ جانتا تھا، انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ وہ جانتا ہے، اور انہیں اب سمجھ آیا تھا کہ وہ گھیر لیے گئے ہیں۔ وہ گھیر لیے گئے تھے۔ وہ انہیں جان بوجھ کر جذباتی کر گیا تھا۔ وہ ایسے سوال کر رہا تھا جو انہیں واضح طور پر سلینا کی جانب سے پریشان کر دیتے۔ انہوں نے ایک نظر بند دروازے کو دیکھا تھا۔ وہ انہیں اتنے سالوں بعد بھی حیران کر گیا تھا۔ اس نے اترتی رات کی سیاہی کے ساتھ ہی کار گھاس کے خطے پر روکی اور باہر نکل آیا۔ وہ سردار کے پاس پچھلے کئی دنوں سے نہیں آیا تھا۔ وہ اس سے کام کے باعث گلہ نہیں کیا کرتے تھے، لیکن بچوں کی طرح خفا ضرور ہو جایا کرتے تھے۔ اس نے داخلی دروازہ دھکیلا اور اندر چلا آیا۔ لکڑی کا فرش ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ لان سے مستر کچن سے خوش کپڑیوں کی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ اگلے ہی پل اس نے گہرا سانس لیا، آگے بڑھ آیا اور ان آوازوں کو پہچانتا تھا۔ دادا، آپ یقین نہیں کریں گے کس قدر سکھ تھا وہ مجرم۔ اسے گلٹ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اتنا گھناؤنا جرم کرنے کے بعد بھی وہ پشیمان ہونے سے قاصر تھا۔ ہماری ٹیم نے کیس کے ساتھ جڑی ڈاکٹر کی ٹیم سے رابطہ کیا تو معلوم ہوا کہ اسے ذہنی بیماری تھی، سائیکو تھا وہ۔ دادا ارمان کے ساتھ گول ٹیبل پر برجمان انہماک سے اس کی کہانیاں سن رہے تھے۔ وہ ہاتھوں کو حرکت دیتا، آنکھوں میں ڈیر و جوش جذبہ لیے انہیں اپنے آخری کیس کی روداد سنا رہا تھا۔ میثم ایک جانب کھڑا اسے حیرت سے تک رہا تھا۔ ارمان کی کہانیاں سننے میں مزہ تو بہت آتا تھا، لیکن پھر اسے اور سردار کو کئی راتیں ڈر سے نیند نہیں آتی تھی۔ تم اپنی فضول کہانیوں سے باز نہیں آؤ گے، اس نے کچن میں دروازے سے آگے بڑھتے ہوئے اسے ٹوکا تھا۔ دادا اس کی آواز پر چونک کر مڑے تھے، اسے دیکھ کر جیسے رگوں پہ خوشی کی لہر سرایت کر گئی تھی۔ ان کا ہینڈسم پوتا آج ان کے ساتھ رہنے چلا آیا تھا۔ تم کب آئے؟ ارمان نے پوچھا تو اس نے کوٹ اتار کر کرسی پر ڈالا، پھر آگے بڑھ کر پانی کی بوتل فریج سے نکالنے لگا۔ جب تم اپنے سائیکو کیس کی روداد پورے جوش و خروش سے سنا رہے تھے۔ دادا، آپ کو مزہ آتا ہے نا سن کر؟ اس نے یقین دہانی کے لیے فوراً پوچھا تھا۔ آف کورس کول دادا جی، ایسے مسکرا کر کہتے وہ بہت پیارے لگے تھے۔ ہاں، مزہ آتا ہے، اور پھر رات کو کوئی میرے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تاکہ میں انہیں اپنے ساتھ سلا لوں۔ کیوں؟ کیونکہ ارمان کی کہانیاں سننے کے بعد سیریل کلر انہیں اپنے سر پر منڈلاتا دکھائی دینے لگتا ہے۔ اس کا اشارہ سمجھ کر سردار نے خفگی سے اسے گھوڑا تھا۔ ایک دفعہ بجایا تھا بس دروازہ۔ میں آپ کو آج رات اپنے ساتھ نہیں سلاؤں گا۔ ارمان ہے یہاں، تم سے تو کوئی امید رکھنا ہی فضول ہے۔ آپ اسے ہی کیوں اپنا پوتا بنا نہیں لیتے؟ اس نے جل کر کہا تھا۔ ارمان کے پیٹ میں گدگدی سی ہونے لگی۔ وہ آلریڈی میرا پوتا ہے، میں اسے دل و جان سے اپنا پوتا مان چکا ہوں۔ وہ بھی دو بدو بولے تھے۔ ارمان کا پیروں کی تالی بجانے کا دل چاہا تھا۔ یقیناً جائیداد میں بھی اس کا حصہ مقرر کر دیا ہوگا آپ نے۔ میرے علاوہ آپ سب کو اپنا وارث بنانا چاہتے ہیں۔ پانی پی کر وہ آستینوں سے مڑتا سلیب سے ٹیک لگائے کھڑا ہو گیا تھا۔ اگر تم اتنا کہہ رہے ہو تو کیوں نہ میں اسے واقعتاً اپنا وارث مقرر کر دوں۔ دادا کو ارمان پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ارمان نے ہنس کر تالیاں بجائی تھیں۔
میسم کے بھی دانت نکل آئے تھے۔ یاسر نے ہنستے ہوئے میسم کو گھور کر دیکھا تھا، اس کے دانت فوراً غائب ہوئے تھے۔ مجھے چاہیے بھی نہیں آپ کی جائیداد، دادا کوئی جل رہا ہے یہاں پر، دیکھیں تو ذرا۔ اس کا چہرہ جلن سے سیاہ پڑ چکا ہے۔ ارمان کا انداز ایسا تھا کہ دادا نے پلٹ کر ایسے منظر ملاحظہ کرنا ضروری سمجھا تھا، پھر وہ ہنس کر ارمان کی جانب گھوما۔ ہماری خوشیوں سے جلتا ہے، آف کورس۔ اسے آنکھیں گھمائیں اور باہر نکل آیا۔ کچھ پل بعد وہ فریش ہوا کمرے کا دروازہ بند کرتا باہر نکل رہا تھا، جینز پر سیاہ ٹی شرٹ پہنے، گیلے بالوں کو ماتھے پر بکھیرے۔ کھانا تو کھا ہی لیا ہوگا آپ نے؟ ارمان کی کہانیوں کو انجوائے کرتے ہوئے اس کی آواز ابھری تھی۔ لانج میں ارمان کے ساتھ برجمان سردار نے کندھے اچکائے۔ ظاہر سی بات ہے، اب اتنی رات گئے تک تو کوئی بے مروت پوتے کا انتظار بھلا کیوں کرے گا؟ وہ اثر لیے بنا کچن کی جانب بڑھ آیا تھا۔ بے مروت؟ میرا ہی دماغ خراب تھا کہ اتنا طویل سفر کر کے آپ کے پاس رہنے چلا آیا۔ اس کی جلی کٹی آواز ابھری تھی۔ سردار اور ارمان نے ایک دوسرے کو دیکھ کر گہرا سانس لیا تھا، یوں جیسے دوست ایک دوسرے کو دیکھ کر اپنے تیسرے دوست کے انتہائی غیر دوستانہ رویے پر افسوس کر رہے ہوں۔ پھر جب وہ دونوں اس کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھنے لگے تو وہ حیران ہوا۔ میرا دل رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے کہا تو ارمان نے ناک سے مکھی اڑائی۔ اتنی بھی اچھی شکل نہیں ہے تمہاری کہ محض دل رکھنے کے لیے دوبارہ کھانے بیٹھ جائیں گے تمہارے ساتھ۔ میسم اب تازہ کھانا ٹیبل پر لگا رہا تھا۔ دادا نے گرم روٹی اس کے سامنے نکال کر رکھی تو وہ انہیں دیکھنے لگا۔ نہیں کھایا تھا تو کھانا تمہارے بغیر مت سڑو اتنا۔ اور ان کے ایسے کہنے پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی خفیف سا سرخ ہوا تھا۔ ایکٹ ایسے کرتے جیسے کوئی فرق نہیں پڑتا اسے۔ دیکھیں دادا، آپ کا پوتا تو ٹف گائے بننے کے چکر میں ہے، بہت جگہوں پر اپنا نرم حصہ چھپانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ارمان کی چلتی زبان کہاں رک رہی تھی، اس نے اسے ترچھی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، کھا لیتے ہیں میرے بغیر کھانا۔ کندھے اچکا کر یوں کہا جیسے او ہو یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ لیکن ارمان اور سردار دونوں اسے بہت اچھے سے جانتے تھے۔ اچھا اب سکون سے کھانا کھاؤ۔ وہ تینوں خوشگپیوں کے دوران کھانا کھا رہے تھے۔ ارمان اور دادا بول رہے تھے اور وہ انہیں سن رہا تھا، کبھی کبھی ہنس پڑتا اور کبھی سے مسکرانے پر اکتفا کیا کرتا۔ ارمان بتا رہا تھا، تم نے جولیا کے گارڈ کی جاب چھوڑ دی؟ اگر ایسا ہے تو ایجنسی جا کر کیا کرتے ہو تم؟ کھانے کے بعد لانج میں برجمان وہ تینوں سب چائے پی رہے تھے جب دادا نے اس سے پوچھا۔ اس نے ارمان کو خونخوار آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ایک راست نہیں رکھ سکتا گدھا، مگر وہ بھی ڈھیٹ تھا، اس کی آنکھوں کا اثر لیے بغیر بیٹھا رہا۔ جی کچھ مسئلہ ہو گیا تھا۔ پھر اب کیا کر رہے ہو تم؟ کچھ خاص نہیں، ایک کیس سالو کر رہا ہوں۔ کیسا کیس؟ ہوتے ہی بہت سے کیس ایجنسی میں ایکٹریس کے متعلق۔ آپ پریشان مت ہو، میں جاب لیس نہیں ہوں، اس نے یقین دہانی کروائی تھی۔ سردار نے گہرا سانس لیا۔ اتنا کہا تھا تمہیں کہ ایسا تھکا دینے والا پیشہ مت اختیار کرو، لیکن یہ لڑکا میری بات مانے بھی تو صحیح۔ ان کے کہنے پر ارمان اسے بالکل خاموش نگاہوں سے تکنے لگا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یاسر باڈی گارڈ کیوں بنا تھا۔ سلینا سے ملاقات ہوئی تھی تمہاری؟ ان کے اگلے استفسار پر وہ سیدھا ہو بیٹھا تھا، پھر ہاتھ آگے بڑھا کر خالی کپ درمیانے ٹیبل پر رکھ دیا۔ گلابی لباس میں ملبوس صبح والی سلینا اسے یوں ہی یاد۔ میں ایجنسی اپنے کام سے جاتا ہوں، سلینا سے ملنے نہیں۔ اس کے جواب پر سردار بس مزہ ہوئے تھے۔ کوئی ہوگا اس جیسا جو سلینا کو نظر انداز کر سکتا ہو؟ ارمان سے مخاطب تھے، وہ بھی ان کی جانب پر سر دھن رہا تھا۔ آپ وہ فین بوائز ہیں نا اس کے، میرے کیا ضرورت؟ اس نے اٹھتے ہوئے کہا تھا، پھر شب بخیر کہتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ آیا۔ ان دونوں نے اسے نہیں روکا۔ اسے سویرے جلدی اٹھنے کی عادت تھی۔ ایک باڈی گارڈ ہونے کی حیثیت سے اسے اپنے صحت کا خیال رکھنا تھا۔ وہ فٹ ہوتا تھا تبھی وہ تو کسی دوسرے شخص کی حفاظت کر سکتا تھا۔ رات گئے تک وہ اپنے کمرے میں موجود بیڈ پر دراز تھا۔ اس کا کمرہ صاف ستھرا اور خاصا کشادہ تھا۔ چھت کا پچھلا حصہ سیدھا جبکہ آگے کا حصہ خاصا نیچے کی جانب جھکا ہوا تھا۔ اس جھکے حصے پر شیشے کی ایک بڑی سی کھڑکی تھی۔ اس کھڑکی سے تاریک آسمان پر جگمگاتے کئی ستارے نظر آتے تھے۔ ایک جانب رائٹنگ ٹیبل کے ساتھ ہی دیوار گیر الماریاں موجود تھیں۔ کتابوں کے کئی چھوٹے چھوٹے شیلف پر کئی کتاب ترتیب پا رکھی تھیں۔ ان کتابوں پر فیری لائٹس کے سنہرے کمکمے جگمگا رہے تھے۔ کمرے میں موجود محض ان چھوٹے سبز سنہری کمکموں کی مدھم روشنی بکھری تھی۔ ایک جانب دیوار کے ساتھ بلند سا آئینہ بھی ٹکا کر کھڑا کیا گیا تھا۔ اس کا قیمتی فریم سنہرے رنگ کا تھا۔ فیری لائٹس میں اس کا سنہرا پن دمک رہا تھا۔ رائٹنگ ٹیبل کے ساتھ موجود شیشے کی کھڑکی اور چھت پر لگی اس گلاس ونڈو سے باہر اترتی خوبصورت رات کا نظارہ وہ بہت فرصت سے تک رہا تھا۔ گردن کے نیچے ایک ہاتھ تکیے کی صورت رکھے محو ہو کر چھت کو تکتا ہوا، یکایک اسے دروازے کے پار کسی کے قدموں کی چاپ محسوس ہوئی تھی۔ وہ نہیں ہلا۔ پھر اس نے کسی کو آہستگی سے دروازہ دھکیل کر اندر آتے ہوئے محسوس کیا، وہ نہیں ہلا۔ اب کوئی بے حد آہستگی سے اس کے ساتھ بیڈ پر دراز ہو رہا تھا۔ یہاں وہ ہلکا سا مسکرایا تھا، لیکن کمرے میں موجود مزبہم تاریکی کے باعث آنے والے نے اس کی مسکراہٹ نہیں دیکھی تھی۔ یاسر سردار کی معصوم سی آواز پر اس ابھرتی مسکراہٹ کو جیسے روک نہیں پا رہا تھا۔ وہ اب بغور اسے دیکھ رہے تھے۔ اسے جاگتا دیکھ کر وہ مسکرائے تھے۔ دادا میری پرائیویسی کا ہی خیال کر لیا کریں۔ اس نے گلاس ونڈو سے انہیں آنکھیں نہیں ہٹائیں۔
سردار نے اثر لیے بغیر اس کے ساتھ دراز ہو کر سر رکھ دیا تھا۔ اب وہ دونوں ایک ہی انداز میں ہاتھ سر کے نیچے دیے اوپر موجود رات کی چاندنی کا سا وجود تک رہے تھے۔ ارمان کے پاس جا رہے تھے نا آپ تو؟ ارمان گہری نیند سو رہا ہے، آپ کی نیند اڑا کر وہ گہری نیند ہی سو رہا ہوگا۔ دادا ہنس رہے تھے، ان کے ہنسنے پر وہ مسکرایا تھا۔ ارمان کی کہانیاں تو بہانہ ہے، اچھا؟ مسکراہٹ دبا کر سوالیہ سا پوچھا۔ دادا سر ہلانے لگے تھے۔ تم مجھے بہت پیارے ہو، رات کے اس پہر آپ مجھ سے اتنی کریپی باتیں نہیں کر سکتے۔ وہ پھر سے ہنس دیے تھے، پھر کچھ پل بعد آہستہ سے بولے، رات کتنی خوبصورت ہے نا؟ راتیں تو ہوتی ہی خوبصورت، اس نے آنکھیں ہٹائے بغیر آہستگی سے کہا تھا۔ ستاروں کے بغیر راتیں بھیانک معلوم ہوتی ہیں، دادا نے نرم سا اعتراض کیا تھا۔ دیکھنے والے کی آنکھ کا کمال ہے دادا، میں نے تو ستاروں کے بغیر بھی راتوں کو خوبصورت محسوس کیا ہے۔ پوتا رات کے اس پہر سونے کے بجائے جاگ کر ستاروں بھری رات کو دیکھ رہا ہے، مجھے تو کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے۔ پوتا تھک چکا ہے، وہ سونا چاہتا ہے لیکن دادا سونے نہیں دے رہے، بلا وجہ رات کی خوبصورتی کے قصیدے پڑھ رہے ہیں۔ ایسا کیوں بھلا؟ قابل قدر ادب کے ساتھ استاد نے استفسار کیا تھا۔ کیونکہ وہ بے ادبی انسان ہے۔ ادبی لوگوں کو تارے دیکھ کر رابرٹ فراسٹ یاد آ جاتے ہیں، اور پھر جب تک وہ اس رابرٹ کی نظم میں بیان کی گئی رات کی خوبصورتی کو بیان نہ کر لیں، اپنے پوتے کو چین سے سونے نہیں دیتے۔ اور ادھر سردار کا ایک کہکا بلند ہوا تھا۔ انہیں رات دیکھ کر واقع انگریزی ادب کا ایک نامور شعر یاد آ گیا تھا۔ کتنے اچھے سے جانتا تھا وہ انہیں۔ رابرٹ فراسٹ ایک عظیم شاعر تھا، دادا کو اس کی عظمت میں کوئی شک نہیں تھا۔ دیکھا کیا کہا تھا میں نے؟ اس نے گہرا سانس لے کر کہا تو وہ ہنستے رہے۔ اب میں کچھ کہوں گا تو تم ناک بھوے چڑھاؤ گے، لیکن چلو اب میں کہہ لیتا ہوں۔ مجھے رابرٹ فراسٹ بہت پسند ہے، لیکن اس کی شاعری مجھے خوفزدہ کرتی ہے۔ ان کے کہنے پر اس نے چہرہ پھیر کر حیرت سے ان کی جانب دیکھا۔ کیوں؟ کیا ادب بھی کسی کو خوفزدہ کر سکتا ہے؟ وہ اس کے سوال پر متبسم ہوئے تھے۔ ادب نہیں بچے، انسانوں کو خوفزدہ کر دیتے ہیں۔ بعض دفعہ وہ اتنا سچ لکھ دیتے ہیں کہ اسے سہارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسا کیا کہہ دیا رابرٹ نے؟ آپ اس سے خوفزدہ ہی ہو گئے؟ تم یقین نہیں کرو گے مجھے اس کی لکھی کون سی سطر خوفزدہ کرتی ہے۔ اس نے متجسس ہو کر آئیبرو اونچے کیے تھے۔ کون سی؟ دادا چند پل خاموش رہے، پھر ان کی مدھم سی آواز ابھری، بی ہیپی 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 اینڈ سیز دا ڈے آف پلیجر۔ وہ واقعی یقین نہیں کر پا رہا تھا، یہ سطر تو بہت بے ضرر اور خوبصورت تھی۔ ریئلی؟ مجھے اس کے الفاظ نہیں، مجھے اس سطر سے نکلتی منفی توانائی خوفزدہ کرتی۔ یہ عجیب سطر ہے، انسان کو خوف محسوس ہونے لگتا ہے۔ جتنی دفعہ اس نے خوش رہنے پر زور دیا ہے، اتنی ہی دفعہ میرے اس نظم سے ایک عجیب سا تعلق استوار ہوا ہے۔ کیا الفاظ بھی توانائی رکھتے ہیں؟ بالکل، الفاظ جس توانائی سے لکھے جاتے ہیں وہی توانائی پڑھنے والے محسوس کرتے ہیں۔ کچھ لکھاری بہت سادہ لکھتے ہیں لیکن ان کے الفاظ کی وائبس لوگوں کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی ہیں۔ فراسٹ کی وائب اچھی نہیں ہے۔ ان کے کہنے پر وہ خاموش ہوا، چھت کو تکنے لگا تھا۔ خوش رہنے کے لیے آپ سب کچھ نہیں کر سکتے، ایک حد ہوتی ہے جو انسان کو انسان ہونے کے ناطے کبھی پار نہیں کرنی چاہیے۔ لوگ اپنی خوشی کے لیے اس ایک انسان کی حدی حفاظت نہیں کرتے۔ بعض لوگ خوش رہنے کے لیے دوسروں کی زندگیوں میں جو زہر گھولتے ہیں وہ ناقابل تلافی ہوتا ہے۔ بعض لوگ اس سطر کو بہت غلط انداز سے اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں۔ وہ حال میں خوش رہنے کے لیے دوسروں کا حال برباد کرنے سے بھی باز نہیں آتے۔ وہ اپنا راستہ بنانے کے لیے دوسروں کے پیروں تلے کچلتے ہوئے گزرتے چلے جاتے ہیں۔ سردار کی بات پر اسے بہت سے چہرے یاد آئے تھے۔ سلطانہ ماریا واجد، اپنے حال کی خوشی کے لیے دوسروں کا حال برباد کرنے والے لوگ۔ وہ خاموش ہی رہا۔ کیا تم اس نظم کا نام جانتے؟ اس نے لا علمی کے باعث بحث سر ہلایا تھا۔ کارپے ڈیم۔ کارپے ڈیم؟ یہ لاطینی سطر ہے جس کا مطلب ہے مستقبل اور ماضی کے غم سے آزاد ہو کر حال میں زندہ رہا جائے، حال کو اپنی پوری خوشگوار توانائی سے گزارا جائے، مستقبل کی خوفزدہ کر دینے والی فکر سے آزاد ہو کر، ماضی کی تکلیف دہ یادوں کو پرے دھکیل کر صرف اور صرف حال کا ثبوت بن کر جیا جائے۔ یہ تو بہت مشکل کام ہے، اس نے کچھ پل بعد کہا تھا۔ سردار کو اس کی بات سے اختلاف نہیں تھا۔ بالکل، یہ ایک ایسی عبارت ہے جو انسان کو کرنے میں مدد دیتی ہے۔ ماضی میں کہہ دینے والے ایک دائرے میں قید ہو جاتے ہیں، وہ بڑھتے نہیں۔ مستقبل میں زندہ رہنے والے ہر لمحہ گہری اذیت کا شکار رہتے ہیں۔ ویسے تم کہاں قید ہو، ماضی یا مستقبل میں؟ ان کے استفسار پر وہ چند پل کچھ بھی نہیں بولا۔ اترتی رات کے پار اسے ایک دھندلا سا منظر محسوس ہوا تھا، اسپتال کا وہ ٹھنڈا فرش، جما دینے والی تکلیف۔ اس نے بہت سا تھوک نکلا تھا۔ مجھے پتا ہے تم کہاں قید ہو، دادا نے خود ہی سمجھ کر کہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سردار لا علم نہیں تھے۔ ہماری زندگی میں کوئی ایک لمحہ ایسا ضرور وارد ہوتا ہے کہ ہم اس سے کبھی آزادی حاصل نہیں کر سکتے، چاہے بھی تو تب بھی نہیں۔ وہ لمحہ یا تو بہت خوشگوار ہوتا ہے یا پھر بہت گہری تکلیف کا۔ وہ ہم سے وہی لمحہ یاد رکھ پاتے ہیں جو ایکسٹریمزم کا مظہر ہوں۔ ہمیں عام دن رات یاد نہیں رہتے، ہمیں ایکسٹریم
خوشی یا تکلیف کے لمحات یاد رہ جاتے ہیں؟ اور کیا تم جانتی ہو کہ اس ایک لمحے کی کیسے آزادی انسان کو ایک عظیم انسان بنا دیتی ہے؟ باہر اترتی رات پہلے سے زیادہ خوبصورت اور اداس سے محسوس ہونے لگی تھی۔ سردار کی باتیں اس رات کی مانند اداس اور خوبصورت تھیں۔ سردار عالم آپ بہت بولتے ہیں۔ کچھ پل بعد اس کا مدھم سا تبصرہ ابھرا تو دادا بے بسی سے ہنس دیے۔ سیلینا کی مدد کر دیا کرو، بہت اکیلی لگتی ہے وہ مجھے۔ ان کے کہنے پر اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ اس کے آس پاس بہت لوگ ہیں، وہ کیسے تنہا ہو سکتی ہے؟ روشنیوں میں گھرے لوگ اکثر تنہا ہوتے ہیں۔ دادا اٹھ گئے تھے، پھر شفقت سے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے بالوں کو چھوا۔ اس نے چھت سے آنکھیں ہٹا کر ان کی جانب دیکھا تھا، آنکھوں پر نازک سی اینک لگائے نرم آنکھوں سے ایسے دیکھتے ہوئے ایک لمحے کے لیے اس کا دل شکر سے بھر گیا تھا، لیکن اس نے کہا تو صرف اتنا ہی، اب سونے دے مجھے۔ ہاں سو جاؤ، گڈ نائٹ۔ وہ اٹھ کر اب دروازے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ایک لمحے کو پلٹ کر اس کی جانب مسکرا کر دیکھا اور پھر باہر کی جانب بڑھ گئے۔ وہ ان کے انداز پر دیر تک مسکراتا رہا تھا۔ کیا آپ ایک بدنام زمانہ ایکٹریس کو اپنے ڈرامے میں لینا چاہیں گے ڈائریکٹر صاحب؟ وہ اپنا مدعا پہلے ہی بیان کر چکی تھی، اب محض آخری کلمات سے اپنے مدعے پر مہر ثبت کر رہی تھی۔ اس کے قدم پیچھے ہی کئی جم گئے تھے۔ ڈائریکٹر نے ایک ملامتی نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ یوول اس کے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ میں خود بھی ہچکچاہٹ کا شکار تھا، لیکن اب آپ کے کہنے پر تو میں انہیں واقعی کام نہیں دے سکتا۔ ماریا نے اس کی جانب دیکھ کر لمحے بھر کو مسکرائی۔ سیلینا کو اپنا ایک بار پھر سے بہت چھوٹا محسوس ہونے لگا تھا، ایسے جیسے وہ اس کے سامنے کسی جسارت کی ہمت نہ رکھتی ہو۔ ہر ایک کا ان کے بارے میں یہی خیال ہے، میں بس آپ کو کسی بھی پستی کا شکار ہونے سے بچانا چاہتی تھی۔ ڈائریکٹر صاحب، ان محترمہ کی ہسٹری شیٹ بتاتی ہے کہ یہ ماضی میں جس کے ساتھ بھی رہی ہیں انہیں پستی میں دھکیلی گئی ہیں۔ سیلینا مظہر کا بیڈ لک ان کا پیچھا ہر جگہ کرتا رہا ہے۔ وہ اگلے ہی پل اٹھ کھڑی ہوئی تھی، قدموں میں رکھا پرس بھی اٹھا لیا۔ اس کے کندھوں تک آتے بال سیدھے تھے اور چہرے دمک رہا تھا۔ وہ اپنا بھرپور خیال رکھنے والی عورت تھی۔ ڈائریکٹر شبیر رضا بھی اس کے ساتھ ہی اٹھا تھا۔ میں آپ کو اس سے کہیں اچھی ایکٹریس اسائن کر سکتی ہوں، بس خود کو ڈوبنے سے بچائیں۔ آپ یہ ٹھیک نہیں کر رہی ہیں ماریا۔ نظر پہلے بھی اسے روکتا رہا تھا، لیکن وہ تو گویا اس کی بات سن ہی نہیں رہی تھی۔ کسی کے رزق کو آپ یوں نہیں چھین سکتے۔ کدانا نگاہ نظر پر ڈالی اور پھر بت بنی سیلینا کو زہر آلود نفرت سے دیکھا۔ اگلے ہی پر سر جھٹک کر وہ اس کے ساتھ سے نکلتی آگے بڑھ گئی تھی۔ یوول نے بت بنی سیلینا کو دیکھا، اس کا دل دکھی ہو گیا تھا اسے ایسے دیکھ کر، لیکن وہ اگلے ہی پل ماریا کے پیچھے بھاگی تھی۔ وہ اب اپنے ساتھ لائے گئے رپورٹر اور گارڈز کی ہمراہی میں داخلی دروازے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ وہ اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ لفٹ سے نکلتے ارمان، حنیفہ اور سلمان اپنی ہی جگہ ٹھہر گئے تھے۔ وہ اسے بھاگتا ہوا دیکھ چکے تھے۔ ارمان چیف حنیفہ کو کسی حوالے سے جانتا تھا، اسی لیے وہ ان سے ملنے یاسر کے ساتھ ایجنسی چلا آیا تھا۔ جانے یاسر خود کہاں تھا؟ میری بات سنیں پلیز، ایسا مت کریں، آپ ایسا نہیں کر سکتی، اس نے بلند آواز کے ساتھ کہا تو کئی مردوں میں گھری ماریا نے لمحے بھر کو پلٹ کر اس کی جانب حیرت سے دیکھا۔ رپورٹرز اب مائکس اور کیمرہ اس کی جانب پھیرے کھڑے تھے۔ داخلی دروازے کے قریب تماشا سا لگ گیا تھا۔ وہ تینوں بھی کسی انہونی احساس کے تحت ہجوم کی جانب بڑھ آئے تھے۔ میں ایسا کر سکتی ہوں اور میں ایسا کر رہی ہوں۔ آپ زیادتی کر رہی ہیں، آپ میری ورک پلیس پر آ کر پرسنلز کو درمیان میں نہیں لا سکتی۔ آپ اپنی حسد کی وجہ سے میرا کام نہیں خراب کر سکتی، وہ ضبط سے کہہ رہی تھی۔ رپورٹر اب اسے دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ ماریا نے سر جھٹکا تھا، پھر قریب چلی آئی اور اس سے پہلے کوئی کچھ سمجھ پاتا ماریا نے اسے کھینچ کر چاٹا دے مارا تھا۔ ایک پل کے لیے سب کچھ ساکت سا ہو گیا تھا، یوں گویا کبھی حرکت میں آیا ہی نہ ہو۔ حنیفہ یکلختی آگے بڑھنے لگے تو سلمان نے انہیں ہاتھ سے پکڑ کر روک لیا۔ وہ بے بسی سے سیلینا کا سرخ پڑتا رخسار دیکھ کر رہ گئے تھے۔ دوسروں کے شوہروں پر ڈورے ڈالنے والی بدنام زمانہ اداکارہ اب مجھے ورک ایتھکس سکھائے گی؟ اس کی حد تک امیز آواز ابھری تھی۔ وہ اپنے رخسار پر ہاتھ رکھ کے سن ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔ دوسروں کے شوہروں پر ڈورے ڈالنے سے کیا مراد ہے آپ کی؟ ایک رپورٹر نے چرخارے دار سوال داغا تھا۔ ان جیسی گولڈ ڈگرز کو کون نہیں جانتا؟ اپنے لائف اسٹائل کو بہتر بنانے کے لیے کسی بھی امیر آدمی کو پھنسا لیتی ہیں اور پھر زندگی بھر ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ لیکن اب بہت ہو گیا، میں مزید ان جیسی عورتوں کو برداشت نہیں کر سکتی۔ میرا سینس آف جسٹس مجھے ایسا کرنے سے باز رکھتا ہے۔ وہ کہہ کر باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ رپورٹرز اس کے پیچھے تیزی سے باہر بڑھے تھے۔ ان سب کو اپنے اخبارات اور نیوز چینلز کے لیے چرخارے دار خبر درکار تھی۔ وہ پیچھے تنہا کھڑی رہ گئی۔ اسی پر داخلی دروازے سے یاسر اندر داخل ہوا تھا۔ اسے درمیان میں کھڑا دیکھ کر لمحے بھر کو ٹھہرا، پھر نگاہوں میں باہر موجود رپورٹرز کا پیچھا کیا۔ اگلے ہی پل اس نے ضبط سے گہرا سانس لے کر سیلینا کی جانب دیکھا تھا۔ یاسر اور ارمان، باڈی گارڈز کا ایک جم غفیر جو اسے بے حد پسند کرتا تھا، حنیفہ اور سلمان، نظر اور یوول، ایک بھی انسان اس کی مدد نہیں کر سکا تھا۔ وہ اس ہجوم میں تنہا تھی۔